वनुसल्ली वनुसल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफ़िर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मेरे नहायती वाजिबुल एहतराम और काबिल क़द्र हाज़रीन व सामीन मोहतरम, अल्हम्दुलिल्लाह ताला हम जुम्मतुल मुबारक की इस बाबरकत नशिस्त में हाज़िर हैं। दुरूद पाक की फ़जीलत के बाब में हमारे गुफ्तगू पिछले जुम्मतुल मुबारक की नशिस्त को छोड़कर उससे पीछे 3-4 नशिस्तें गालिबन इस मज़मून पर हो चुकी हैं, और मैंने आपसे कहा था कि अल्लाह पाक को मंजूर हुआ तो आज की इस नशिस्त के बाब में कि ये इस मज़मून पर इस साल की हमारी ये आखिरी नशिस्त होगी। अल्लाह पाक ने अपने पाक कलाम में सूरह अल-अहज़ाब में हुज़ूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजने की फ़जीलत का बयान कुछ इस अंदाज़ में किया कि बकिया तमाम इबादात के अहकाम का अंदाज़ इससे मुख्तलिफ हुआ। ये बाकी तमाम इबादतों से एक मुख्तलिफ अंदाज़ का हुक्म अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया। यानी पहले ये ख़बर देकर कि मैं बेशक अल्लाह और उसके तमाम मलाइका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालो, तुम भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजो और खूब सलाम भेजो। अल्लाह पाक का ये हुक्म दरूद पाक की सिग्निफिकेंस, उसकी इम्पोर्टेंस और अहमियत को उजागर करता है कि अल्लाह पाक ख़ुद भी ये अमल करता है, उसके मलाइका भी, और ये अल्लाह और उसके मलाइका की अपनी शान के मुताबिक अमल, और इंसानों को जो अता किया वो इंसानों की शान के मुताबिक अमल, मगर अमल सलात मुश्तरक है अल्लाह और उसके बंदों में और उसके मलाइका में। अल्लाह पाक ने दरूद पाक की फ़जीलत को बयान करते हुए और समझाते हुए ये बात कह दी कि लोगों, वो ला शरीक, जो कोई शरीक नहीं रखता इस काम में तुम्हारे साथ ख़ुद शरीक हो जाता है। दरूद पाक पढ़ने के इस अमल में ख़ुद तुम्हारे साथ शरीक हो जाता है। इसलिए ऐ ईमान वालो, तुम भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खूब सलाम भेजो, दरूद भेजो और खूब सलाम भेजो। यहाँ कुछ अहादीस मैंने आपके सामने अर्ज़ की थी हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न अबी लैला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, कि उन्होंने कहते हैं कि मुझे हज़रत काब इब्न उजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मिले तो मैंने उन्होंने कहा, फ़क़ाला, उन्होंने मुझसे कहा, अला उहदी लका हदियतन समेतुहा मिनन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, कि क्या मैं तुम्हें वो तोहफ़ा ना दे दूँ जो मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना। फ़कुल तो भला, तो कहते हैं मैंने कहा जी हाँ, क्यों नहीं। फ़अहदिहा ली, मुझे वो तोहफ़ा दे दें जो आका ने आपको दिया, वो तोहफ़ा मुझे दे दें। फ़क़ाला सअलना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, फ़क़ुलना या रसूलल्लाह, कि हमसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमने सवाल किया और कहा, या रसूलल्लाह कैफ़ सलातु अलैकुम अहलल बैत, आका आप और आपके अहले बैत, आप अहले बैत पर, हुज़ूर ख़ुद भी अहले बैत में शामिल है ना, आका आप घर वालों पर हम सलाम कैसे भेजें, सलात कैसे भेजें। तो आका फ़इन्नल्लाह क़द अल्लमना कैफ़ नुसल्लिमु अलैकुम, बेशक अल्लाह पाक ने हमें ये बात सिखा दी है कि आप लोगों पर सलाम कैसे कहें। सलाम कहना तो हमने सीख लिया, और वो तशहुद में अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, कि आका सलाम भेजना तो अल्लाह पाक ने हमें सिखा दिया, और हुज़ूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशहुद इस तरह याद करवाते अपने सहाबा को जैसे कुरान की कोई आयत याद करवाते हैं।
اس انداز میں تشہد یاد کرواتے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، اللہ پاک نے ہمیں سلام بھیجنا تو سکھا دیا، اب درود پڑھنا سکھائیں، کیسے درود بھیجیں؟ تو حضور نے فرمایا قولو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے، اور میں نے پہلے بھی اس بات پر یہ عرض کیا تھا کہ یہ درود پاک درود ابراہیمی کہلاتا ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ذکر مبارک کی وجہ سے، کہ اس میں کما صلیت علی ابراہیم کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم یہ الفاظ آئے۔ اور یہ درود حضور نے سکھایا صحابہ کو اس وقت جب انہوں نے کہا کہ ہم سلام سیکھ چکے ہیں، جب انہوں نے کہا کہ سلام اللہ ہمیں سکھا چکا ہے تشہد کی صورت میں، تو اب یہ جو درود سکھایا اس میں سلام کے الفاظ نہیں ہیں، اس میں سلام کے الفاظ نہیں ہیں، وگرنہ اللہ پاک کا حکم یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، حکم خداوندی میں سلام پر زیادہ زور دیا گیا ہے۔ اب درود ابراہیمی میں سلام کا صیغہ اور الفاظ کیوں نہیں ہیں؟ تو اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی، وہ یہ کہ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ سلام کہنا ہم سیکھ چکے، اب درود سکھائیں۔ اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ھذا السلام علیکا، یہ تو آپ پر سلام ہوا جو تشہد کی صورت میں ہے، فکیف نصلی علیک، آقا آپ پر درود کیسے بھیجیں؟ تب حضور نے سکھایا اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وآل ابراہیم۔ یہ حدیث پاک امام بخاری نے، امام ابن ماجہ نے، امام احمد اور امام ابن ابی شیبہ نے روایت کی۔ اس میں بھی سلام کے الفاظ نہ ہونے کی وجہ وہی ہے کہ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ھذا السلام علیکا، یہ تو آپ پر سلام ہوا جو تشہد میں ہے، تو آقا درود کیسے؟ تو حضور نے بالخصوص درود کے الفاظ سکھائے جس میں سلام موجود نہیں ہے۔ سو اگر کوئی انسان پوری تشہد پڑھ کے درود بھیجنا چاہے تو یہی درود افضل ہے، اور اگر ویسے درود بھیجیں آقا پر تو کوشش یہ کریں کہ درود کے وہ صیغے وہ الفاظ پیش کریں بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جن میں درود بھی ہو اور سلام بھی ہو۔ آپ ادھر بیٹھ جائیں، جن میں درود بھی ہو اور سلام بھی ہو۔ اسی طرح ایک حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، جو مجھ پر ایک درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 بار درود بھیجتا ہے۔ اور پھر وہ حدیث پاک جو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں آپ پر کتنا درود بھیجوں، کتنا درود بھیجوں؟ اور حضور نے فرمایا جتنا تم چاہو۔ تو انہوں نے سوال کیا حضور الربع، آقا کیا اپنے پورے وقت کا چوتھا حصہ درود بھیجنے میں لگا دوں؟ تو حضور نے فرمایا ما شئت، جیسا تم چاہو، فإن زدت فهو خیر لک، لیکن اگر زیادہ کر دو وقت تو تمہارے لیے اچھا ہے۔ تو انہوں نے پھر عرض کی یا رسول اللہ النصف، کیا آقا آدھا وقت درود پیش کروں؟ تو حضور نے فرمایا ما شئت، جیسا تم چاہو، فإن زدت فهو خیر لک، لیکن اگر زیادہ کر دو درود تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو پوچھنے لگے فالثلثین، آقا 2 ثلث یعنی 3 میں سے 2/3 ٹائم، 2/3 وقت کا اپنا آپ کے درود پر لگا دوں؟ آقا دو جہاں نے فرمایا کہ ٹھیک ہے ما شئت فإن زدت فهو خیر لک، ٹھیک ہے جیسا تم چاہتے ہو، لیکن اگر اور زیادہ کر دو تو وہ بھی تمہارے لیے اور بہتر ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اجعل لک صلاتی کلہا، آقا میں سارا ہی وقت اپنا آپ کے درود پر لگاؤں گا، آپ پر درود پیش کروں گا۔ حضور نے فرمایا اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، تب تو پھر تمہارے ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور یہ بات بھی کلیئر ہے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، مصیبتیں اللہ کے امر سے آتی ہیں اور انسان کے گناہوں سے بھی آتی ہیں۔ فبما کسبت ایدیکم، انسان جو گناہ کرتا ہے
ان سے بھی مصائب آتے ہیں، گھروں کی پریشانیاں، مصیبتیں، دکھ درد جو بھی آپ کے اوپر ہوتے ہیں، اور بسا اوقات میں دیکھتا ہوں لوگ ان پریشانیوں کی وجہ سے بعض اوقات پے در پے پریشانیاں آتی ہیں، گھروں میں رشتوں کا نہ ہونا، بیماریاں زیادہ ہونا، کاروبار شروع کرنا بند ہو جانا، مختلف پریشانیاں، تو عام لوگ اس سے پریشان ہو جاتے ہیں، معلوم نہیں کسی نے جادو کر دیا، کسی نے تعویذ کر دیے، کسی نے یہ کر دیا، کسی نے وہ کر دیا، کسی نے کچھ نہیں کیا ہوتا الا ماشاء اللہ۔ زیادہ تر ہماری اپنی کمزوریاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، اللہ پاک کا قرب حاصل کرنے میں کمزوری ہوتی ہے۔ تو اگر یہ پریشانی آنے لگے، کوئی گھروں میں پریشانیاں، تو اپنے گھر میں درود پاک کو ہمہ وقت جاری کر کے دیکھیں، رب ذوالجلال ساری پریشانیاں دور کر دے گا۔ اگر کسی نے کوئی کالا علم کروایا، کسی نے کوئی جادو کروایا، اللہ پاک ہم سب کو محفوظ رکھے، لیکن اگر کوئی ایسی بات ہو گئی تو اذن تو تکفی ہموں کا، تمہاری پریشانیوں کے لیے رب ذوالجلال کافی ہو جائے گا۔ تو جس کو اللہ پاک کافی ہو جائے، کیا کوئی انسان اس کا نقصان کر سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں ہو سکتا۔ اس حدیث پاک کو امام ترمذی نے روایت کیا، امام احمد نے روایت کیا، امام حاکم نے روایت کیا، امام بیہقی نے روایت کیا، اور امام ترمذی نے فرمایا ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح حدیث ہے۔ اور امام حاکم نے کہا ھذا حدیث صحیح الاسناد، امام حاکم کہتے ہیں حدیث صحیح الاسناد ہے، اور امام حیثمی نے کہا اور امام احمد نے کہا کہ اس کی اسناد حسن ہے، اس کی اسناد حسن ہے۔ اتنے بڑے بڑے ائمہ محدثین اس حدیث کو روایت کرنے والے، تو پتھر پر لکیر کی طرح جانے ساری پریشانیاں، سارے دکھ، سارے غم دور ہو سکتے ہیں اگر ہم ہمہ وقت درود پاک کو اپنا وظیفہ بنا لیں، ہمہ وقت درود پاک کو اپنا وظیفہ بنا لیں۔ رکے ہوئے کام چل پڑیں گے انشاءاللہ، جو کام رکے ہیں وہ سارے اللہ کے فضل سے چل پڑیں گے، جو رکاوٹیں ہیں اللہ پاک کے فضل سے دور ہو جائیں گی، اللہ پاک کے فضل سے دور ہو جائیں گی۔ اللہ کو یاد کرنا، حضور کی بارگاہ میں درود پیش کرنا، اور اللہ پاک کو اپنا کارساز بنا لینا، پھر وہ نعم المولا و نعم النصیر، وہ رب ذوالجلال خود کارساز ہو جائے گا اور اپنے بندوں کے کاموں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی طرح حضرت اوس بن اوس کی حدیث پاک کہ حضور نے فرمایا جمعے کا دن، جمعہ، یوم جمعہ تمہاری فضیلت والے دنوں میں سے ہے، ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ فیہ خلق آدم و فیہ قبض، اس دن حضرت آدم کی تخلیق ہوئی، اسی دن آپ کا وصال ہوا، وفیہ النفخۃ، اسی دن سور پھونکا جائے گا، وفیہ الصاعقۃ، اور حضور نے ارشاد فرمایا اسی دن سخت آواز ظاہر ہوگی، فاکثروا علی من الصلاۃ فیہ، پس مجھ پر اس دن زیادہ درود بھیجا کرو۔ جمعہ کا دن اپنی اور اپنے بچوں کی روٹین بنا لیں، بچوں کو یاد ہونا چاہیے جمعہ کا دن آ گیا ہم نے درود پیش کرنا ہے۔ اور دوسری بات جو ہمیشہ عرض کرتا ہوں، سورہ الکہف کی تلاوت جمعہ کے جمعہ روز اپنا معمول بنا لیں۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو جمعہ کے جمعہ سورہ کہف کی تلاوت کرے گا، رب ذوالجلال اپنے فضل و کرم سے جب قیامت کے قریب ظاہر ہونا ہے دجال نے، تو اللہ پاک فتنہ دجال سے اس شخص کو محفوظ رکھے گا، فتنہ دجال سے اس شخص کو جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے جمعہ کے جمعہ سورہ کہف کی تلاوت کرے گا۔ اور ایمان کے ساتھ رخصتی اور ایمان کے ساتھ موت اگر چاہیے تو حضور کی بارگاہ میں درود پاک کی کثرت کرنا، اور جمعہ کے دن حضور پر بہت زیادہ درود بھیج دیا کریں۔ آقا نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُودَةٌ عَلَيَّ، تم جب مجھ پر درود بھیجتے ہو تو یقین رکھا کرو تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے، تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ قالوا یا رسول اللہ کیف تورد صلاتنا علیک وقد علمت، آقا صحابہ نے ہماری خاطر مسائل آسان کر دیے، وہ سوال نہ کرتے، خاموش رہتے، تو آج کوئی کہتا کہ یہ تو حضور نے اپنے صحابہ سے کہا تھا کہ مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، اب حضور وصال فرما چکے ہیں تو اب یہ بات نہیں رہ گئی۔ اللہ بھلا کرے حضور کے ان شاگردوں کا، میرے مصطفیٰ کے یہ اولین شاگرد ہمارے لیے آسانیاں کر گئے۔ آقا جب آپ وصال فرما جائیں گے پھر کیسے ہوگا؟ حضور نے ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء،
اللہ نے زمین پر نبیوں کے جسم حرام کر دیے ہیں۔ وفی روایت ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، اللہ پاک نے زمین پر حرام کر دیا کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے فَإِنَّ نَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ فَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، لوگو اللہ کا نبی زندہ ہے۔ یہ اس طرح موت ان پر نہیں آتی کہ ان پر درود نہ پیش ہو سکے۔ لوگو موت تو ایک آنی چیز ہے، ایک لمحے کے لیے آئے گی، پھر ابدی زندگی۔ حضور علیہ السلام اپنی قبر انور میں زندہ ہیں اور امت کا درود حضور پر پیش کیا جاتا ہے۔ امت کا درود حضور پر بولیے نا، پیش کیا جاتا ہے۔ اور حضور اس حدیث کے بارے میں امام حاکم نے کہا ھذا حدیث صحیح علی شرط البخاری، یہ حدیث بے شک اس کی تخریج امام بخاری نے نہیں کی، لیکن شرط بخاری پر یہ حدیث صحیح ہے۔ امام ابو داؤد نے اس کو نقل کیا، امام نسائی نے اس کو نقل کیا، امام ابن خزیمہ اور ابن ماجہ نے اس کو نقل کیا، ابن ابی شیبہ نے اسے نقل کیا، اتنے محدثین کے ساتھ۔ اور حدیث صحیح امام اسقلانی نے اس کے بارے میں فرمایا کہ اس حدیث کو امام ابن خزیمہ نے بھی اس کی تصحیح کی، وقال العجلونی رواہ البیہقی باسناد جید، اور اسی حدیث کو امام بیہقی نے مضبوط جید اسناد کے ساتھ نقل کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اتنی حدیثیں حضور سرورد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ میں اللہ کی طرف سے اتنا انعام، درود بھیجنے والوں کا نام بارگاہ مصطفیٰ میں پکارا جاتا ہے، درود حضور پر پیش کیا جاتا ہے۔ اس یقین کے ساتھ درود پڑھیں اور درود پاک کے لیے مختص کر لیں اپنا وقت، اور آقا کی بارگاہ میں محبت کے ساتھ اور یقین کے ساتھ کہ میرا درود بارگاہ مصطفیٰ میں پیش ہوتا ہے، میرا درود بارگاہ مصطفیٰ میں بولیے۔ عقیدگی وہ بد نصیبی ہے جو یہ سمجھے معاذ اللہ بس فوت ہو گئے، پتہ نہیں کیا پیش ہوتا ہے نہیں ہوتا، وہ یقین کی موت ہے، یقین کی موت۔ اللہ نے ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ ابدی زندگی عطا کی کہ قیامت تک کوئی درود بھیجے بارگاہ مصطفیٰ میں خبر ہو جاتی ہے۔ اور یہ بات چونکہ حدیثیں ہیں مختلف، کئی احادیث ہیں، حضور علیہ السلام کے اپنے سننے پر بھی احادیث ہیں، فرشتوں کے پہنچانے پر بھی احادیث ہیں، ایک فرشتہ قبر مصطفیٰ پر مقرر ہونے پر بھی احادیث ہیں۔ میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ جسے اللہ پاک نے اسماء الخلائق عطا کر دی، تمام مخلوقات کی سماعت عطا کر دی، وہ سنتا ہے تمام مخلوق سے اور بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کرتا ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ کا ادب ہے، یہ بارگاہ مصطفیٰ کا بولیے ادب ہے۔ جیسے فرشتے لوگوں کے اعمال اکٹھے کر کے اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں، یہ بارگاہ خداوندی کا ادب ہے، حالانکہ وہ جانتا ہے حضور اگر چاہیں اور اللہ پاک چاہے کہ میرے مصطفیٰ ساری آوازیں خود سنیں تو ذرا مشکل نہیں، نہ خدا کی توحید کو کہیں رکاوٹ ہے، نہ کہیں شرک کا خطرہ ہے۔ یہ بات سن لیں، اگر اللہ پاک نے ایک فرشتہ کھڑا کر دیا، ساری مخلوقات کی سماعت خدا بارگاہ مصطفیٰ کے خادم کو دے دے تو شرک نہ ہو، خود حضور کے پاس ہو تو شرک کیسا؟ مگر ادب و احترام، تعظیم بارگاہ مصطفیٰ کی، اور حضور کی بارگاہ کا پروٹوکول یہ ہے کہ خادمین مقرر کر دیے، نوکر مقرر کر دیے، فرشتے مقرر کر دیے، فرمایا فرشتوں تمہارا کام میری عبادت تھا، مگر دنیا میں جاؤ، زمین پر پھرو، ایک ایک جگہ پر جا کے دیکھو، میرے مصطفیٰ پر جو درود بھیجے اس کا درود لے کے بارگاہ مصطفیٰ میں آ جاؤ۔ اب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نے فرمایا اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علی صلاۃً، قیامت کے دن میرا سب سے قریب وہ ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجتا ہوگا۔ حضور کا جمال جنہوں نے دیکھنا ہے، لوگوں جنہوں نے حسن مصطفیٰ دیکھنا ہے، جنہوں نے قرب مصطفیٰ پانا ہے، جو حضور کے قریب ہونا چاہتے ہیں، کل قیامت کو بارگاہ مصطفیٰ میں قرب انہیں ملے گا، قرب انہیں ملے گا جو سب سے زیادہ درود بھیجتے ہوں گے۔
اور یہ بات بھی سن لیں، دنیا میں بھی حضور کی زیارت جنہیں نصیب ہوتی ہے وہ اکثریت وہی ہوتی ہے جو بارگاہ مصطفیٰ میں درود پیش کرتے ہیں۔ تو سب کا شوق تو ہے نا کہ جمال مصطفیٰ دیکھیں، بولیں ہے نا شوق ہر کسی کا؟ اگر یہ شوق ہے لوگوں تو قیمت تھوڑی سی ہے، حضور کی بارگاہ میں درود پیش کیا کرو، آقا کی بارگاہ میں۔ وہ ایک نعت کے شعر ذہن میں آگے، سر نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے میں سریلا نہیں ہوں، جب نعت پڑھنے لگتا ہوں تو گلا ساتھ نہیں دیتا، مگر کبھی دل کرتا ہے تو اکیلے میں گنگناتا رہتا ہوں، کبھی کبھار آپ کو بھی سنا دیتا ہوں۔ وہ شعر ہے، تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں، تمنا مدتوں سے ہے، سارے مل کر پڑھیں، تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں، تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں، امام الانبیاء دیکھوں، حبیب کبریا دیکھوں۔ حضور کا قرب، حضور کا حسن، حضور کا جمال۔ ہمارے ایک دوست نے اس پر بڑی پیاری تعلیق کی، مجھے اچھا لگا، اس نے کہا تمنا مدتوں سے ہے جمال مرتضیٰ دیکھوں۔ مولا علی شیر خدا، حضور کو بھی ان سے محبت تھی نا، آقا کو بھی ان سے بہت محبت تھی کہ حضور علیہ السلام نے ایک جنگ پر انہیں بھیجا، اور بھیجتے ہوئے جب چلے گئے مولا علی شیر خدا تو میرے آقا نے فرمایا مولا تب تک موت نہ دینا جب تک علی کو دیکھ نہ لوں۔ حضور کو پیار بہت تھا، اچھا کھانا حضور کے پاس آ گیا، کوئی پرندہ پکا ہوا تو دعا کرنے لگے میرے مولا میرا سب سے محبوب میرے پاس بھیج دے، تو مولا علی شیر خدا آ گئے، اللہ بھی جانتا تھا۔ تمنا مدتوں سے ہے جمال مرتضیٰ دیکھوں، امام الاولیاء دیکھوں، امام الاولیاء دیکھوں، حبیب مصطفیٰ دیکھوں۔ تو لوگوں قیامت میں قرب اسے ملے گا جو سب سے زیادہ بارگاہ مصطفیٰ میں درود پیش کرنے والا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث پاک کو بھی امام ترمذی نے روایت کیا، امام ابن حبان نے اور امام ابن ابی شیبہ نے، امام ابو یعلا نے اور امام بخاری نے اپنی تاریخ الکبیر میں روایت کیا، اور امام عیسیٰ ترمذی، امام ابو عیسیٰ ترمذی نے کہا حدیث حسن، امام نووی نے کہا حدیث حسن، امام مزی نے کہا حدیث حسن، امام عسقلانی نے کہا حسنہ الترمذی وصححہ ابن حبان وَلَهُ شاہد عند البیہقی عن ابی امامۃ ولا بأس بسندہ۔ سند کے ساتھ مضبوط ترین حدیث پاک، خوبصورت حدیث۔ آقا نے فرمایا قیامت میں لوگوں اگر میرا قرب چاہتے ہو تو درود پاک کی کثرت کر دو۔ قیامت میں اگر میرا قرب چاہتے ہو تو درود پاک کی کثرت کر دو۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کا یہ ارشاد گرامی، میرے آقا نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم قبورا، لوگوں اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ، اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ، ولا تجعلوا قبری عیداً، میری قبر کو عید نہ بناؤ، میری قبر کو عید نہ بناؤ، لا تجعلوا قبری عیداً، میری قبر کو عید نہ بناؤ، یعنی جیسے عید سال کے سال بعد آتی ہے، کہیں بھول نہ جانا میری قبر کی زیارت کو، میری قبر کی حاضری کو بھول نہ جانا کہ سال کے سال بعد آنے لگو، لوگوں آتے رہا کرو میری قبر پر۔ اور دوسرا معنی شور شرابہ نہ کرنا میری قبر پر، اس کا ادب رکھنا، اس کا احترام رکھنا، اس کو محبت کے ساتھ خاموشی کے ساتھ آؤ، بار بار آیا کرو، میری قبر پر آؤ، کیونکہ جس نے میری قبر کو دیکھا گویا اس نے مجھے دیکھا۔ من زار قبری فقد زارنی، لوگوں میری قبر کو عید نہ بنانا، وصلوا علیہ، اور میرے اوپر درود بھیجا کرو، فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم، تم جہاں بھی ہو تمہارا درود مجھے پہنچاتا ہے، تم جہاں بھی ہو تمہارا درود بولیے مجھے پہنچ جاتا ہے۔ اسے پاک کو بھی امام ابو داؤد، امام احمد اور ابن ابی شیبہ نے نقل کیا، اور امام طبرانی اور امام بیہقی نے نقل کیا۔ امام نووی نے کہا اس کی اسناد امام ابو داؤد کی روایت کے ساتھ اسناد جید ہیں، اسناد جید ہیں۔
اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد پاک جس میں آقا نے فرمایا ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی، کوئی بھی مجھ پر جب سلام پیش کرتا ہے تو کوئی ایسا سلام پیش کرنے والا نہیں ہے جو سلام پیش کرے اور معاذ اللہ مجھے پتہ نہ لگے، الا رد اللہ علی روحی، لوگوں اللہ نے میری روح مجھے لوٹا دی ہوئی ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ جب بھی کوئی سلام کہتا ہے اللہ روح لوٹا دیتا ہے، وہ اس الفاظ کے معنی نہیں بنتے کہ اللہ روح لوٹا دیتا ہے۔ یہاں پر اللہ رد اللہ علیہ روحی، لوگوں جو بھی سلام پیش کرتا ہے وہ اس یقین کے ساتھ پیش کرے کہ روح مصطفیٰ بدن سے ایک بار نکلی تھی جب وصال کا وقت آیا، جب وصال کا وقت آیا روح مصطفیٰ ایک بار بدن سے نکلی۔ اس طرح کے روح قبض کرنے والا فرشتہ ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ بارگاہ مصطفیٰ میں آیا، روح مصطفیٰ نکلی کہ خدا کا وعدہ تھا کل نفس ذائقۃ الموت، وعدہ خدا پورا ہوا، پھر روح مصطفیٰ لوٹا دی گئی، پھر روح مصطفیٰ لوٹا دی گئی کہ قیامت تک لوگوں نے حضور کی بارگاہ میں درود پیش کرنا ہے، اور کوئی لمحہ ایسا ہے ہی نہیں کہ آقا پر کوئی درود نہ پیش کر رہا ہو، آقا پر کوئی سلام نہ پیش کر رہا ہو۔ گویا ایک بار روح نکل کر جب واپس آئی تو پھر جسم مبارک سے الگ ہوئی نہیں، ایک بار جب واپس آئی تو جسم مصطفیٰ سے روح مبارک الگ ہوئی نہیں۔ اس حدیث پاک کو بھی حضور نے فرمایا حتی ارد علیہ السلام، مجھے روح لوٹائی گئی ہے، اب جو کوئی مجھے سلام کہتا ہے میں اس کے سلام کا جواب کہتا ہوں، جو کوئی مجھے سلام کہتا ہے میں اس کے سلام کا بولیے۔ اب وہی بات پھر جو میں نے شروع گفتگو کے آغاز میں کی، آپ اس کو یاد رکھیں، جو درود ابراہیمی ہے اس میں سلام کے الفاظ نہ ہونے کی وجہ کیا ہے کہ وہ تشہد میں موجود ہیں، اور صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ سلام بھیجنا تو ہم نے تشہد میں سیکھ لیا، درود کیسے؟ تو حضور نے درود ابراہیمی سکھایا۔ یہ جو ایک فتنہ ہے نا کہ ہر وقت درود ابراہیمی پڑھیں، ان لوگوں کو کوئی درود ابراہیمی سے محبت نہیں ہوتی، میں نے پرسنلی بھی اس کو دیکھا، درود کے مختلف الفاظ ان کو پریشان کرتے ہیں، مختلف صیغے ان کو پریشان کرتے ہیں، کسی کو یا رسول اللہ کی ندا سے پریشانی آتی ہے، کسی کو حضور کے نام کے ساتھ القابات اور پیارے پیارے نام جیسے آپ سنتے ہیں مختلف درود میں، درود تاج میں سنتے ہیں، جیسے آپ مختلف اور درودوں میں سنتے ہیں، ان القابات سے پریشانی ہوتی ہے۔ تو چونکہ ہمارے لوگوں نے پڑھا کچھ نہیں ہوتا سو انہیں پریشان کرتے ہیں کہ افضل درود درود ابراہیمی ہے، یہ پڑھا کرو۔ درود سارے افضل ہیں، اور نماز کے لیے درود ابراہیمی حضور نے سکھایا، درود ابراہیمی حضور نے بولیے نماز کے لیے۔ بعد میں آپ کو جو الفاظ مزہ دیں، یہ آپ کو میرا مشورہ ہے، درود کے جو صیغے آپ کو مزہ دیں، اور مختلف وقتوں میں مختلف دنوں میں مختلف صیغے آپ کو مزہ دیں گے۔ کبھی آپ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ پیش کریں گے تو اس سے مزہ آئے گا، کبھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم پڑھیں گے تو پھر مزہ آئے گا، کبھی آپ کو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کہنے سے مزہ آئے گا۔ جس طرح سلام ہو، جس طرح حاضری میں لطف آئے، جس طرح بارگاہ مصطفیٰ میں درود پیش کرنے کے دل کو سکون ملے، جو صیغے ہوں، جو الفاظ بارگاہ مصطفیٰ کے ادب کے ہوں، کسی لفظ سے سلام پیش کرنا، جو جیسے پیش کرے گا بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچے گا، حضور سلام کا جواب مرحمت فرما دیں گے۔ تو درود پڑھتے رہیں ثواب ملے گا، درود پڑھتے رہیں۔ یہ بات، یہ جملہ ایمان کی لذت کے لیے میرے استاد المکرم حضور شیخ الاسلام نے بڑی پر لطف یہ بات کہی کہ درود سے ثواب ملتا ہے، اور بارگاہ مصطفیٰ میں سلام کہنے سے سلام کا جواب ملتا ہے، سلام کا بولیے جواب ملتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، حضور نے ارشاد فرمایا حیث ما کنتم فصلوا علیہ فإن صلاتکم تبلغنی، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود بھیجو، تمہارا سلام مجھ تک، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ اور پھر آقا دو جہاں نے فرمایا من صلی علیہ عند قبری سمیتہ، جو میری قبر پر مجھے درود پیش کرتا ہے وہ تو براہ راست سن لیتا ہوں، کہ اتنے دور سے آیا ہے اب بھی میں نہ سنوں، اتنے دور سے میرے پاس حاضر ہوا، قبر پر سناتا ہے وہ میں سنتا ہوں۔ اور فرمایا ومن صلی علیہ نائیا ابلغتہ
اور فرمایا جو شخص ابلغتو، جو مجھ پر دور سے درود بھیجتا ہے وہ درود مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے، وہ درود مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ اور پھر میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ایک بار درود بھیجا اللہ پاک ہر درود کے بدلے میں اس کے 10 گناہ معاف فرمائے گا، 10 درجات بلند فرمائے گا، اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھے گا۔ اس حدیث کو امام نسائی نے روایت کیا۔ اور اسی طرح آقا دو جہاں نے فرمایا جو مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجے گا، من صلی علیہ مئتن، جو مجھ پر 100 بار درود بھیجے گا، اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دے گا نفاق سے بری ہے، نفاق سے براءۃ من النفاق و براءۃ من النار، آگ سے بری ہے۔ وَأَسْكَنَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الشُّهَدَاءِ، اور قیامت کے دن اللہ پاک اسے شہیدوں کے ساتھ کھڑا کرے گا۔ یہ حدیث پاک اسی کی بنیاد پر میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ہر روز گھر میں 100 بار درود پیش کرنے کی عادت بنا لیں، اپنے بچوں کی عادت بنا دیں گھر میں، اور پوچھیں سوال کریں رات کو سوتے ہوئے کون ہے جس نے آج گھر میں 100 بار درود پیش نہیں کیا، ایک دوسرے کو یاد کروائیں، اور اگر نہیں پیش کیا تو سونے سے پہلے ہاف این آور، آدھا گھنٹہ لگے گا، مصطفیٰ کی بارگاہ میں 100 بار درود پیش کیے بغیر نہ سوئیں، اور حضور کے پاس حاضری لگائے بغیر نہ سوئیں، کیونکہ کوئی پتہ نہیں اگر وہ دن آخری ہو گیا تو اگلی رات ملاقات مصطفیٰ کی ہوگی۔ ہائے ہائے، اگر وہ رات آخری ہو گئی اور صبح اٹھنا نصیب نہ ہوا تو اگلی رات قبر کی رات ملاقات مصطفیٰ کی ہوگی۔ اور اگر درود پیش کرتے رہے روزانہ، ہر رات کو پیش کرتے تھے، تو اللہ نے چاہا تو قبر کی رات مصطفیٰ سامنے ہوں گے اور درود پیش کرنے کا کہیں گے میرے امتی ہر رات سلام کہتا تھا، آؤ آج مجھے سلام سناؤ، تمہارے سامنے خود سنتا ہوں۔ اور جب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں، یہ نصیحت بھی ہے، نصیحت ہے، وہ کہتے ہیں اذا صلیتم علی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فاحسنوا الصلاۃ علیہ، جب حضور پر درود بھیجو اللہ کے رسول پر تو اپنے درود کو حسین کیا کرو۔ اسی حدیث کی شرح میں نے آپ کو پورا درود تاج شریف سنایا تھا، پورا درود تاج، درود کو حسین کیسے کیا جاتا ہے۔ صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والبرد والعلم، یہ درود کو حسین بنایا۔ یا قصیدہ بردہ شریف مسجد کے باہر بھی 4 چفیرے انہوں نے دیواروں پر لکھا ہے، وہ حضور کی شانیں، حضور کے نام، حضور کی نعتیں ساتھ ایڈ کر دیں، درود پیارا ہوتا جائے گا، درود پیارا ہوتا جائے گا۔ اور جن کے غلط عقیدے کو وہ سپورٹ نہیں کرتے، وہ الفاظ وہ مخالفت میں شروع ہو جاتے ہیں، کہاں سے ثابت ہے بتائیں، یہاں سے ثابت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا فَأَحْسِنُوا الصَّلَاةَ عَلَيْهِ، درود اچھا کیا کرو، اپنے درود کو حسین بنایا کرو۔ اگر صحابہ کا یہ عقیدہ ہوتا جو حضور نے سکھا دیا اس سے زیادہ حسین ہو ہی نہیں سکتا، تو پھر وہ صحابی کیوں کہتے جب رسول اللہ پر درود پیش کرو اس درود کو حسین بنایا کرو۔ مصطفیٰ نے تو عاجزی کے ساتھ وہ الفاظ سادہ سکھا دیے، مگر ساتھ صحابہ کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی، اے صحابہ کرام، وہ محبت نے ڈالی، وہ عشق مصطفیٰ نے ڈالی، وہ تعلق مصطفیٰ نے ڈالی، یہ بات غلامی مصطفیٰ نے ڈالی کہ جب درود پیش کریں قبر میں حضور پر درود پیش ہو تو ایسے الفاظ ہوں کہ آقا سن کے خوش ہو جائیں، آقا سن کے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں اچھا کیا کرو درود کو، کیوں؟ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ لَعَلَّ ذَلِكَ يُعْرَضُ عَلَيْهِ، کیونکہ تمہیں نہیں پتا، ہو سکتا ہے تمہارے پورے الفاظ ہی پیش ہو جائیں بارگاہ مصطفیٰ میں۔ آقا فلاں امتی نے فلاں جگہ، فلاں شہر، فلاں قریہ، فلاں گھر سے فلاں کے بیٹے فلاں نے آقا یوں درود پیش کیا، اور آپ کے سارے الفاظ حضور کی بارگاہ میں اگر پیش ہو جائیں تو کوئی حضور کو جتنا پیارا پکار رہا ہوگا حضور کو لاڈ نہیں آئے گا اپنے امتی پر؟
آقا کہیں گے اتنے پیارے انداز میں درود پیش کیا. پھر انہوں نے خود بھی سکھایا. وہ کہتے ہیں یوں کہہ دیا کرو اللہم اجعل صلاتک و رحمتک و برکاتک علی سید المرسلین و امام المتقین و خاتم النبیین محمد عبدک و رسولک امام الخیر و قائد الخیر و رسول الرحمہ اللہم ابعث مقاما محمودا یغبطہ بہ الاولون والآخرون اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. جب حضرت عبداللہ ابن مسعود یہ درود پاک سکھا رہے تھے، یہ الفاظ وہ خود سے لوگوں کو نصیحت کر کے سکھا رہے تھے. کسی نے نہیں پوچھا کہ یہ الفاظ تو حضور نے سکھائے نہیں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ حضور نے یہ کہا ہے، یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود خود اپنی طرف سے نصیحت کر رہے تھے کہ جب اللہ کے رسول پر درود بھیجو زیادہ اچھا کر کے بھیجا کرو. اللہ پاک نے حضور علیہ السلام پر درود کو غیر محدد کر دیا. قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فرض علی الجملہ، یہ سارے لوگوں پر درود پیش کرنا لازم ہے، فرض ہے. اور فرمایا اعلیٰ محدث غیر محدد بوقت، اور درود پاک کے لیے کوئی وقت محدود نہیں ہے. کوئی نہیں کہہ سکتا فلاں وقت درود بھیجو فلاں وقت نہ بھیجو، ہر وقت درود کا ہے. لامر اللہ تعالی بالصلاۃ علیہ، کیونکہ اللہ نے حکم دیا کہ حضور پر درود بھیجو، وقت مقرر نہیں کیا، سو درود پاک کا کوئی وقت ہے ہی نہیں. درود پاک کا کوئی وقت بولے، ہر وقت درود کا ہے، ہر وقت درود کا ہے، مخصوص وقت نہیں ہوگا. اور حضور سرورد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کی کثرت کرنا لوگوں ایمان کی سلامتی ہے. ایمان کی بولیے سلامتی ہے، اللہ کا قرب ہے، حضور کا تعلق ہے، حضور کی نسبت ہے. اور یہ بات آپ کو بتا دوں، درود پاک وہ عبادت ہے جو کسی صورت رد نہیں ہوتی. جو کسی بھی صورت بولیے، وضو میں ہوں تب درود پیش کریں، بے وضو ہوں تب بھی درود پیش کریں. کوئی درود کے لیے وضو کر لے، درود پاک کے لیے وضو شرط نہیں ہے. کوئی کر لے تو اللہ پاک زیادہ اجر دے گا. اگر وضو نہیں مگر پاک ہے، درود پیش کرے پھر ثواب ہے. علماء نے یہاں تک بات کی، انہوں نے کہا اگر کوئی ناپاکی کے عالم میں درود پڑھ دے، سوال اٹھایا کوئی پاک نہیں تھا درود پڑھ دیا، کہا حضور کا مبارک نام ناپاکی کے عالم میں زبان پر لانا غلط ہے، مگر جس نے کہہ دیا رد خدا پھر بھی نہیں کرے گا. ناپاکی میں زبان پر نام مصطفیٰ لانا بے ادبی ہے، نہیں کرنا چاہیے. مگر جس نے کہہ دیا، کیونکہ اس نے کہا کیا اللہم صلی علی محمد، تو کیا خدا یہ کہے گا تو ناپاک ہے میں نہیں بھیجتا؟ اللہ پاک حضور کی بارگاہ میں سلام کو ہر حال میں قبول کرتا ہے. اس لیے جتنا زیادہ ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، محبت کے ساتھ، مودت کے ساتھ، تعلق کے ساتھ، نسبت کے ساتھ درود و سلام بھیجتے رہا کریں. کثرت سے درود بھیجیں گے تو بارگاہ مصطفیٰ کا تعلق نصیب ہو جائے گا. اللہ پاک ہمیں حضور کی بارگاہ کا تعلق نصیب فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.